नाजरीन, मुसलसल 13 रात तक ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद गुज़श्ता शब पहली मरतबा किसी नए अमरीकी हमले की इत्तला सामने नहीं आई, लेकिन इसे जंग बंदी या अमन की इब्तिदा न समझिए। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात और मुआहिदा चाहता है, मगर बकौल उनके तेहरान अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। साथ ही साथ वाशिंगटन खुद को अब भी मुकम्मल फौजी तैयारी यानी कि लॉक एंड लोडेड की हालत में बता रहा है, और इसी दौरान सऊदी अरब और यमन के हौसियों के दरमियान एक नया और ख़तरनाक महाज खुलने के आसार नुमायां हो गए हैं। बहरे अहमर में सऊदी खाम तेल ले जाने वाले टैंकर एनसीलिया पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद आग भड़कने की इत्तलात मिली हैं, और दूसरे तेल बरदार जहाज इसके बाद ज़ाहिर के रास्ता बदलना शुरू हो गया और आलमी मंडी में ब्रेंट खाम जो तेल है वो $100 फी बैरल की सतह अबूर कर गया है। मगर इसी खतरनाक बहरी रास्ते से मजमूई तौर पर 40 लाख बैरल सऊदी तेल ले जाने वाले दो चीन से वाबस्ता सुपर टैंकर बाहिफाजत गुजर गए। तेल सऊदी अरब का है, रास्ता वही बाबुल मंदब था, और हौसियों की ऐलान करदा नाकाबंदी भी सऊदी तिजारत के खिलाफ थी। फिर सऊदी टैंकर निशाना क्यों बना और चीनी जहाज महफूज कैसे निकल गए? क्या ये महज इत्तेफाक है, या क्या चीन को हौसियों की तरफ से कोई गैर एलानिया फ्री पास हासिल है? या जदीद आलमी सियासत में जहाज पर मौजूद सामान से ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि इसके पीछे कौन सी आलमी ताकत खड़ी है? इसके बाद सऊदी इत्तेहाद जो है उसने यमन के शहर हदीदा और कमरान जजीरे में हौसी अहदाफ पर हमले किए, जबकि सऊदी अरब के अहम साहली इलाकों यम्बे और जाजान के में भी खतरे के जो सायरन थे वो सुनाई दिए गए। यानी ये बहरान अब सिर्फ समंदर में मौजूदा टैंकरों तक महदूद नहीं रहा, इसका दायरा सऊदी तेल तनसीबात, बहरी तिजारत और आलमी तवानाई की सप्लाई तक फैल रहा है। अगर आपने हरमज के साथ बाबुल मंदब भी गैर महफूज हो गया, तो पाकिस्तान, भारत और पूरी दुनिया के आम शहरियों को पेट्रोल, बिजली, ट्रांसपोर्ट और खुराक की कितनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान असलम और आप बरतानिया से देख रहे हैं फरहान असलम अनफिल्टर्ड। हौसियों ने दावा किया है कि उन्होंने बहरा अहमर में दो सऊदी तेल बरदार टैंकर्स एनसीलिया और लैला पर मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमला किया है, और कम से कम एक जहाज के अगले हिस्से में आग लगने की तस्दीक हमें हुई है, लेकिन अमला महफूज रहा है और जहाज भी मुकम्मल तौर पर तबाह या गरक नहीं हुआ है। सो मैं ये नहीं कहना चाहिए कि दोनों टैंकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, क्योंकि हौसियों के दावे और आज़ादाना तौर पर जो हम उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं उसमें डिफरेंस है, यानी कि नुकसान के दावे जो दोनों जानिब से किए जा रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। हौसियों का कहना है कि इन जहाज़ों ने सऊदी तिजारत के खिलाफ उनकी ऐलान करदा जो बहरी नाकाबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी की है। इस ऐलान की अहमियत इस वक्त इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि सऊदी अरब जो आपने हरमज के ख़तरे से बचने के लिए अपने मशरक़ी इलाकों से खाम तेल पाइपलाइन के ज़रिए मगरबी साहिल पर वाक़ यम्बे तक मुंतकिल करता है। मैं इसका जिक्र अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कर चुका हूँ। वहाँ से फिर ये तेल जब यम्बे पहुँचता है तो वहाँ से तेल जहाज़ों में लोड होकर बहरा अहमर और बाबुल मंदब के रास्ते एशिया भेज दिया जाता है। लेकिन अब हौसियों ने इस मुतबादिल रास्ते को भी शदीद ख़तरे में डाल दिया है। एक तरफ ईरान आपने हरमज पर दबाव जो अपना है वो बरकरार रखे हुए है, और दूसरी तरफ हौसी बाबुल मंदब में सऊदी तिजारत रोकने की धमकी दे रहे हैं। मैं कहूँगा कि वो तिजारत अब तकरीबन रुक ही चुकी है। अगर दोनों बहरी रास्ते एक ही वक्त में गैर महफूज हो जाएं तो मशरिक़ वस्ता से तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर तो शायद बंद ना हो, लेकिन बहुत महंगी, सुस्त और गैर यकीनी हो जाएगी ये सप्लाई। अब जाहिर है कि जब इंश्योरेंस रेट बढ़ेंगे उधर से जहाज़ों को ज़ाहिर है एहतियात करनी पड़ेगी, और उनकी स्पीड भी वो नहीं है, और फिर ये भी आपको श्योर नहीं है कि सामान अब तक पहुंच पाएगा भी नहीं पहुंच पाएगा। सो गैर यकीनी जो है बाज़ औक़ात ये ना कोई चीज़ होने से गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला होना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब इस कहानी के सबसे अहम जियोपॉलिटिकल सवाल की तरफ आते हैं। सिंगापुर और चीन के परजम तले सफ़र करने वाले दो बड़े जहाज़, सुपर जहाज़ कहा जा रहा था इन्हें, जो मजमूई तौर पर 40 लाख बैरल सऊदी खाम तेल लेकर बाबुल मंदब से हिफाजत से गुजर गए हैं। ये वही वक्त था जब दूसरे सऊदी तेल बरदार जहाज़ हमलों का निशाना बन रहे थे या ख़तरे के बायस वहाँ से वापस मुड़ रहे थे। सो इस मौके पर सवाल वाज़ेह बनता है कि अगर हौसियों की नाकाबंदी सऊदी तिजारत के खिलाफ है तो चीनी जहाज़ों में मौजूद सऊदी तेल को क्यों नहीं रोका गया?
ایک ممکنہ وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ حوثی چین کو دشمن ملک نہیں سمجھتے ہیں۔ چین ایران کا سب سے اہم اقتصادی شراکت دار اور اس کے تیل کے بڑے خریداروں میں سے ایک ہے۔ حوثی ایران کے ساتھ قریبی عسکری اور سیاسی تعلقات رکھتے ہیں اور اسی لیے کسی چینی جہاز پر حملہ تہران اور بیجنگ دونوں کے لیے ایک بڑا سفارتی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس موقع پر کچھ جہاز اپنے خودکار شناختی نظام پر اپنی ملکیت، پرچم اور عملی قومیت نمایاں کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم کس ملک سے ہیں، ہمارا حملہ کس ملک سے ہے، تاکہ حوثیوں کو یہ واضح کیا جا سکے کہ وہ کسی دشمن ملک سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ دشمن سے مراد میری یہ ہے کہ جس کو حوثی فی الحال دشمن سمجھ رہے ہیں۔ ابھی کسی باقاعدہ چین یا حوثی خفیہ معاہدے کا فیصلہ کن ثبوت ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، اس لیے یہ میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ فری پاس ملا ہوا ہے۔ البتہ یہ واضح ضرور ہو گیا ہے کہ ایک ہی سمندر میں ہر ملک کے جہازوں کے لیے خطرہ اس وقت برابر نہیں رہا ہے۔ تیل سعودی ہو سکتا ہے، مگر جہاز کے پیچھے اگر چین جیسی طاقت موجود ہو تو سیاسی حساب کتاب بدل جاتا ہے۔ یہاں پر چین کے مفادات بھی کچھ پیچیدہ سے ہیں۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا خام تیل درآمد کرنے والا ملک ہے اور سعودی عرب اور ایران دونوں سے وہ تیل خریدتا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر کو ظاہر ہے کہ وہ کم ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آبنا ہرمز اور باب المندب کی مکمل بندش بھی ظاہر ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کی سپلائی لائن وہاں سے ہے۔ چینی جہاز محفوظ رہیں تو اس کی توانائی کی سپلائی جاری رہ سکتی ہے اور بیجنگ خود کو ایران، سعودی عرب اور خطے کے دوسرے فریقوں سے بات کرنے والی طاقت کے طور پہ پیش کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کی چیزیں گزر رہی ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اس کا اثر و رسوخ دونوں طرف ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ چین جان بوجھ کر اس جنگ کے موقع پر سستا تیل حاصل کر رہا ہے۔ اس کا اصل مفاد مسلسل اور قابل اعتماد سپلائی لائن ہے۔ مکمل علاقائی افراتفری ظاہر ہے کہ چین نہیں چاہتا ہے، اس لیے چین ایک طرف ایران کو سفارتی تنہائی سے بچا رہا ہے اور دوسرے پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جو ہیں دوبارہ شروع کرانے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہوا ہمیں اس وقت دکھائی دے رہا ہے۔ چین امریکہ کی مکمل کامیابی نہیں چاہتا اوبیسلی، مگر وہ ایک ایسی جنگ بھی نہیں چاہ رہا ہے جو کہ اس کی صنعت، تجارت اور توانائی کی قیمتوں کو شدید نقصان پہنچائے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اکانومی اس کا مین ہتھیار ہے، اگر وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو چائنا اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسی تناظر میں چین اور روس کو ایران کی براہ راست عسکری مدد سے دور رہنے کی وارننگ بھی دی ہے، اگرچہ ان کے مطابق دونوں ممالک ابھی کھل کر اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ روس اور چین کی ایران کو جو ممکنہ انٹیلیجنس اور تکنیکی مدد ہے، یہ ایک الگ اور بڑی کہانی ہے۔ امریکی حکام ابھی اس سوال کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ ایران نے بعض خفیہ امریکی تنصیبات کو اتنی درستی کے ساتھ نشانہ کیسے بنایا، پن پوائنٹ کر کے، اور دوسرا سے معلوم بھی تھا کہ یہاں پر ہی تنصیبات موجود ہیں۔ شبہ ان کا یہی ہے کہ یہ تکنیکی معلومات خطے کی دو بڑی طاقتیں یعنی کہ چین اور روس کی جانب سے ایران کو سپلائی کی جا رہی ہیں، مہیا کی جا رہی ہیں، مگر اس تعاون کی مکمل نوعیت ابھی ثابت نہیں ہو پائی اور شک و شبے کی ابھی گنجائش موجود ہے۔ یعنی چین کا کھیل کسی ایک فریق کی مکمل حمایت نہیں، بلکہ اپنے جہازوں، توانائی کی سپلائی اور سفارتی اثر کی حفاظت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ساری دنیا ایک مکمل طور پر غیر یقینی کی صورتحال میں گرفتار ہے، اور چین دنیا کے آلموسٹ ہر بنی ہوئی چیز خصوصاً یورپ میں جو آ رہی ہے وہ میڈ ان چائنا ہوتی ہے، سو اس کے لیے اس کو انرجی بھی درکار ہے اور سیف روٹس بھی درکار ہیں، اور اس لیے وہ پوری کوشش کرے گا کہ ایک جانب امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو اس خطے سے، یا کم از کم ضرور ہو، تو دوسری جانب وہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتا جا رہا ہے، اپنی پوزیشن کو استعمال کر رہا ہے، اور تیسرا وہ اپنی سپلائی لائن کی بھی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقے سے حفاظت کر رہا ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں سعودی عرب اور جو حوثیوں کے مابین جو معاملہ چل رہا ہے، سعودی اتحاد نے حوثی حملوں کے جواب میں جو حدیدہ اور کمران جزیرے ہیں ان میں چند اہداف کے اوپر کارروائی کی ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کے دو حساس ساحلی علاقے ینبع اور جازان میں بھی، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اپنے اوپننگ میں، کہ خطرے کے سائرن وہاں پر بجے اور انتباہ جاری کیا گیا تھا، اور شہریوں کو عارضی طور پر محفوظ جو مقامات ہیں وہاں جانے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ بعد میں سعودی سول ڈیفنس نے اعلان کیا کہ فوری طور پر جو فوری خطرہ ہے فی الحال وہ ٹل گیا ہے۔ ینبع صرف ایک بندرگاہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں سے
پائپ لائن کے ذریعے خام تیل کو بحر احمر کے راستے برآمد کرنے کا اہم مرکز ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں، اس سے ایک پہلے پروگرام میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ پائپ لائن پہلے اتنی آپریٹو نہیں تھی، اب میرے خیال میں 4 ملین بیرلز یہ ڈیلی وہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں ینبے کی جانب، کیونکہ ظاہر آبنا ہرمز بند ہے۔ تو سعودی عرب نے متبادل کے طور پر فوری طور پہ اس پیسے سعودی عرب کے پاس ہیں، اوبیسلی اس پائپ لائن آلریڈی موجود تھی، اس نے مزید اس کو ایکٹیو کر کے میکسیمم اس سے تیل گزار کر اب دوسری بندرگاہ پر پہنچا رہا ہے تاکہ وہاں سے اسے گزارا جائے۔ بہرحال آبنہ ہرمز کیوں غیر محفوظ ہے، سو یہ نیکسٹ جو راستہ ہے یہی سعودی عرب کا بنیادی متبادل راستہ بنتا ہے۔ رائٹرز کے مطابق یمن سے داغے 2 بیلسٹک میزائل ینبے کی آئل ریفائنریز تک پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں سعودی عرب کا اپنا عملہ ہے اس نے تباہ نہیں کیا، بلکہ وہاں پر تعینات یونانی فوجی اہلکاروں نے امریکی جو ساختہ فضائی نظام ہے، پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے ذریعے ان میزائلز کو روکا ہے۔ 2021 میں یونان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت وہاں پر ایک پیٹریٹ میزائلز کا پورا ایک بیڑی، جسے آپ کہہ لیجیے اردو میں، وہ تعینات کر دی گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر یونان کے فوجی بھی تعینات کر دیے گئے تھے، اور ان فوجیوں نے اب سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ عملی طور پر کوئی ایکٹیو میزائل جو ہے وہاں پر آیا ہے جسے انہوں نے روکا ہے یا اس دفاعی نظام کو روکنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ اب تفصیل ایک بڑی حقیقت کو سامنے لے کر آتی ہے کہ سعودی تیل کی حفاظت اب صرف سعودی عرب کی داخلی ذمہ داری نہیں رہی ہے، بلکہ امریکی دفاعی ٹیکنالوجی اور یورپی ممالک کے فوجی اہلکار بھی اس حفاظتی حصار کا عملی حصہ ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب عرب کس جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی اچھی خاصی بھاری قیمت وہ ادا کر رہے ہوں گے اس سارے معاملے کی۔ پاکستان کو بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ بھی ہیں، پاکستانی موجود ہے، یونان کا جیسے میں نے بھی ذکر کیا ہے، امریکہ بھی موجود ہے۔ سو عرب اب کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اپنی گھر کی حفاظت کے لیے بھی اب اغیار سے مدد لینی پڑتی ہے۔ جناب آپ آئیے، سینکڑوں ارب ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب نے خریدا ہے، پر خدا جانے اس اسلحے کا وہ کیا کرتے ہیں اگر خود استعمال نہیں کرنا، اور دوسرے ہی کرائے کے فوجی لا کے انہوں نے کھڑے کرنے میں کرائے کے فوجی کی اصطلاح اس سے استعمال کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے جیسے اس ملک کی فوج آئے گی کوئی نہ کوئی پیسہ یا بینیفٹ ان سے لے گی، سو ایک طرح سے وہ کرائے کے فوجی ہیں جو آگے ان کی تنصیبات کی یا ان کے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور کب تک کریں گے؟ مینس کہ جب ایکچوئل میں کوئی پرابلم ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کتنے ملک کھڑے رہتے ہیں۔ سو سعودی عرب ایک عجیب و غریب سچویشن میں ہے، اور مجھے اس کا بظاہر فی الحال کوئی حل دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بہرحال دوسری طرف اگر ہم ناسا کے جو سیٹلائٹ کا ایک فائر ڈیٹیکشن سسٹم ہے اس کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، تو اس نے جازان ریفائنری کے مشرق میں آگ کی تصدیق کی ہے کہ وہاں مشرق میں آگ جل رہی ہے، لیکن اس آگ کی وجہ کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ حوثیوں نے حملہ ضرور کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک تصدیق نہیں ہوتی میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ حوثیوں کے حملے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال حوثیوں نے مزید وسیع اپنی کارروائیوں کو وسیع کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ سو اگر ینبے جیسے متبادل جو برآمدی مرکز کو مسلسل خطرہ لاحق رہتا ہے تو سعودی عرب کو بیک وقت بحری جہازوں، بندرگاہوں، ریفائنریوں، سرحدی انفراسٹرکچر اور یمن میں موجود حوثیوں کی لانچ سائٹس کا دفاع کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہ تمام چیزیں اس کو ان کا ڈیفنس یا ان پر ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک محدود بحری جنگ دوبارہ ایک وسیع سعودی حوثی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ یہاں پر حوثیوں کی اصل طاقت جو ہے وہ صرف میزائل نہیں ہے، ان کی اصل طاقت خوف ہے، جو انہوں نے خوف کی فضا کریٹ کی ہوئی ہے۔ جدید بحری ناکہ بندی میں ہر جہاز کو ڈبونا ضروری نہیں ہوتا، صرف 1 یا 2 کامیاب حملے ہو جائیں، بے شک وہ معمولی نوعیت کے بھی ہوں، مینس کہ جہاز ڈوبا بھی نہیں لیکن اس کو تھوڑا سا نقصان بھی پہنچ گیا ہے، تو جہاز مالکان، کپتانوں اور انشورنس کمپنیوں کے فیصلے اس کے نتیجے میں بدل سکتے ہیں۔ جب خطرہ بڑھتا ہے تو جنگی انشورنس بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، جہاز یا تو واپس مڑ جاتے ہیں یا اور بعض کمپنی کو پورے افریقہ کے گرد ایک طویل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ سفر میں کئی ہفتے اور لاکھوں ڈالر کا جو اضافی ایندھن ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تنخواہ بھی آبویسلی اسٹاف کو زیادہ دینی پڑتی ہے، جہاں پر ایک اگر شپ جا رہا ہے 15 دن میں اس نے پہنچنا تھا اور وہ فرض کیجئے 25 دن پہنچا ہے، تو اسٹاف بھی زیادہ انگیج ہے اس سارے پیریڈ کے اندر، اور ان کو پیمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تیل مارکیٹ تک دیر سے پہنچتا ہے اور فوری دستیاب سپلائی پھر کم ہو جاتی ہے۔ اور یہی جو رسک پرسپشن وارفیئر ہے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ حوثیوں کی اصل طاقت ہے۔ حوثیوں کو ہر جہاز تباہ کرنا ضروری نہیں ہے ان کے لیے، انہیں صرف دنیا کو یہ یقین دلانا ہے کہ باب المندب سے گزرنا بہت بڑا مالی خطرہ ہے۔ ایک میزائل صرف ایک جہاز کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ان تمام جہازوں کے فیصلے بدل دیتا ہے جو اس راستے سے گزرنے والے ہوتے ہیں۔
اب حوثی حملوں آبنہ ہرمز اور میں محدود نقل و حرکت اور علاقائی کشیدگی کے باعث جو برنٹ کا خام تیل ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ $100 سے کی حد جو ہے وہ عبور کر چکا ہے، اور ایک وقت میں تقریباً یہ $105 تک پہنچ گیا تھا، اور جو فزیکل کروڈ گریڈ آئل ہے وہ تقریباً $110 فی بیرل قریب پہنچ گیا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا اس وقت زیادہ درست بات یہ ہے کہ عالمی تیل جو ہے $100 کی سطح عبور کر چکا ہے، جبکہ بعض جو حقیقی کروڈ گریڈ 110 جسے کہا جاتا ہے، کروڈ گریڈ جو ہے وہ $110 کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ سو پاکستان کے لیے صرف پیٹرول قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان ظاہر ہے کہ درآمدی تیل اور گیس پر شدید انحصار کرتا ہے۔ تیل مہنگا ہوگا تو ملک کو وہی مقدار خریدنے کے لیے زیادہ ڈالرز درکار ہوں گے۔ ڈالر آپ کو پتا ہے پہلے ہی پاکستان کے پاس نہیں ہے، اس سے درآمدی بل بڑھے گا، روپے پر دباؤ آئے گا، اور بجلی کی فیول ایڈجسٹمنٹ بہت مہنگی ہو جائے گی۔ ٹرانسپورٹ کا خرچ بڑھے گا تو پھر آٹا، سبزیاں، دودھ، تعمیراتی سامان اور تقریباً ہر روزمرہ کی چیز اس سے متاثر ہوگی۔ اگر LNG کی ترسیل اور قیمتیں بھی متاثر ہوئیں تو پاکستان کو مہنگی جو ہے سپاٹ کارگوز وہ خریدنے میں مزید مشکل پیش آ سکتے ہیں، یعنی کہ $100 کا جو تیل ہے وہ پیٹرول پمپ سے شروع ہو کر بجلی، روپے، خوراک اور پورے قومی بجٹ تک پہنچتا ہے۔ بھارت کی صورتحال بھی مختلف نہیں ہے، ہمسایہ ملک ہے پاکستان کے، اس لیے میں ان کا نام بھی شامل کرتا ہوں۔ وہاں میرا یہ پروگرام بہت بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے، انٹرسٹنگلی پاکستان سے زیادہ لوگ باہر سے مجھے دیکھتے ہیں۔ بھارت دنیا کے سب سے بڑا تیل درآمد کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ خلیجی تیل مہنگا یا سست ہوا، یعنی کہ اس کی سپیڈ کم ہو گئی، تو بھارتی ریفائنریز کو روس، افریقہ یا امریکہ سے زیادہ تیل خریدنا پڑ سکتا ہے، لیکن متبادل ذرائع بھی ظاہر ہے کہ اس وقت سستے نہیں رہیں گے، کیونکہ عالمی مانگ بڑھنے سے ان کی قیمت بھی اوپر جائے گی۔ ڈیمانڈ سپلائی والا چکر ہے جی۔ بھارت میں خام تیل کی جو سرکاری باسکٹ ہے ایک ہی دن میں نمایاں اضافے کے ساتھ $103 سے اوپر پہنچنے کی اطلاع آج ہی سامنے آئی ہے۔ سپلائی چین متاثر ہونے کی ایک اہم فعل مثال بھی سامنے آئی ہے کہ ایلومینیم وہاں پر شارٹ ہو رہا ہے، اور ایلومینیم کین کی فراہمی میں خلل کے باعث بھارت میں جو ڈائٹ کوک ہے اس کی قیمت کہہ رہے ہیں 10% سے زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، مگر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحر احمر میں پیدا ہونے والے بحران صرف پیٹرول تک محدود نہیں ہے، یہ پیکجنگ، خوراک، مشروبات اور روزمرہ خریداری تک پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت سیاسی طور پر کتنے مختلف کیوں نہ ہو، لیکن اس بحران میں دونوں کی کمزوری مشترک ہے۔ دونوں درآمدی توانائی پر انحصار کرتے ہیں، دونوں کی بڑی آبادی پہلے مہنگائی کے دباؤ میں ہے، اور دونوں کے عام شہری ایک ایسی جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں جس کے فیصلوں میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ناظرین، حوثیوں کے چند میزائلوں اور ڈرونز نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ عالمی تجارت اب کتنی نازک ہے۔ ایک سعودی ٹینکر کو آگ لگتی ہے تو دوسرے جہاز واپس مڑ جاتے ہیں، ینبے اور جازان میں خطرے کے انتباہ جاری ہوتے ہیں، یونانی فوج کو امریکی پیٹریوٹ نظام استعمال کرنا پڑتا ہے، انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے، تیل $100 عبور کرتا ہے، اور اس کا بل آخرکار کراچی، لاہور، اسلام آباد، دلی اور ممبئی کے عام شہریوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ چینی جہازوں کا محفوظ گزرنا کسی ثابت شدہ خفیہ معاہدے کا حتمی ثبوت نہیں، لیکن یہ سوال ضرور پیدا کرتا ہے کہ عالمی بحری راستوں پر ہر ملک کے لیے خطرہ اور تحفظ برابر کیوں نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں چین کو واقعی کوئی غیر اعلانیہ فری پاس حاصل ہے، اور کیا سعودی عرب اور حوثی دوبارہ طویل جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن ویڈیو کے نیچے ہے، اس پر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، پسند آیا ہو تو براہ مہربانی اسے شیئر بھی ضرور کیجیے اپنے دوستوں و اقربا کے ساتھ، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ 90% ویورز وہ ہیں جو چینل سبسکرائب نہیں کرتے، I'm not sure why، بٹ ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے، ضرور سبسکرائب کیجیے، میری ریچ اس سے پڑے گی۔ اور آپ دیکھ رہے تھے برطانیہ سے فرحان اسلم انفلٹرڈ، میں ہوں فرحان اسلم، گزشتہ 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میرے بارے میں جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے۔ اگلے پروگرام میں بات کریں گے ایرانی وزیر کے صرف 10 دن میں 2 دورہ اسلام آباد، چین کی نئی سفارتی کوشش اور پاکستان کی اس سخت شرط کی جس کے بغیر امریکہ ایران مذاکرات آگے بڑھتے ہوئے مشکل دکھائی دے رہے ہیں۔ میں فرحان اسلم، مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔